अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल अनाम आयत 99 से आयत 110 तक। यानी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये पारा मुकम्मल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबिल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 99 देखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, और उसी अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा है और फिर हमने उसी पानी के ज़रिए से तमाम दरख्त और पेड़ निकाले। फिर उन पौधों से हरी डालियां निकाली जिनसे हम तहबते दाने निकालते हैं, और खजूर के गाबे में से गुच्छे निकाले जो फल के बोझ से झुके जाते हैं, और अंगूर के घने बागात पैदा किए, और जैतून और अनार भी, जो कुछ सिफात में एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और कुछ सिफात में अलग अलग हैं। जब दरख्त फल लाता है तो उसके फल को और उसके पकने को देखो, बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माआ, और वही ज़ात है जिसने आसमान से पानी को नाजिल किया। अल्लाह तबारक ताला ने अपने इनामात में से एक बड़ी नेमत को बयान फरमाया है इस आयत में। हर चीज़ की पैदाइश में पानी का बहुत बड़ा किरदार है। सतह ज़मीन पर मिट्टी की फरामानी भी पानी की वजह से होती है, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी जो चल रही है वो पानी की वजह से है। ज़मीन को तरोताज़ा और सरसब्ज रखने के लिए पानी निहायत अहम किरदार अदा करता है। आसमानों से पानी का नाजिल होना अल्लाह ताला की कुदरत की रहमत की एक अजीम निशानी है। इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने अपनी ज़बरदस्त कुदरत की एक अजीम निशानी बयान की है और इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी नियामत का तज़किरा फरमाया है। इस आयत में दावत दी गई है कि इंसान इन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करे कि बारिश किस तरह होती है, बादल कैसे बनते हैं, कैसे वो चलते हैं, और फिर भरे भरे पानी का जो बोझ लेके वो चलते हैं। बारिश की बूंदें फिर किस तरह कतरा कतरा जमीन पर गिरती हैं। एक ही बार में सारा पानी क्यों नहीं गिर पड़ता। जमीन को और इंसान को इस बारिश के क्या क्या फायदे होते हैं। जमीन से हरियाली कैसे उगती है, कैसे वो फलती और फूलती है, फिर पक कर तैयार हो जाती है और इंसान की ग़िज़ा बन जाती है। ये सिलसिला सोचने समझने का है ताकि इंसान इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। जैसे जैसे इंसान अल्लाह तबारक ताला की बनाई हुई चीज़ों पर गौर फिक्र करता है, वैसे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़्यादा करीब हो जाता है। दुनियावी जो इल्म है इंसान को अल्लाह ताला की मौजूदगी, उसकी हिकमत, वहदानियत और उसकी कुदरत का सबक देता चला जाता है। अल्लाह की पहचान के लिए उसकी बनाई हुई चीज़ों पर गौर फिक्र बेहद ज़रूरी है। अल्लाह तबारक ताला अपनी मखलूक पर रहम करते हुए बादलों से पानी बरसाते हैं, फिर उसी पानी के ज़रिए से मुख्तलिफ किस्म के पौधे पैदा करते हैं। फिर वो पौधा ताज़ा और सब्ज दरख्त बन जाता है। फिर उन दरख्तों में से जो गुच्छे होते हैं, गुच्छों की शक्ल में फल बाहर आते हैं, बहुत सारे दाने पैदा करते हैं। जैसे कुछ में जैसे गेहूं है, अनाज है, चावल के गोशे गुच्छे, गंदुम के गोशे गुच्छे, और फिर जौ के, इसी तरह से जो ज्वार है, बहुत सारे जो अनाज, फल, फ्रूट्स के जो गुच्छे होते हैं ना, गुच्छों की शक्ल में, खोशों की शक्ल में वो ज़ाहिर होते हैं। खजूर के दरख्तों में भी गुच्छे पैदा होते हैं जो धीरे धीरे गुच्छों की शक्ल और उसकी जो खूबसूरती वो इख्तियार कर लेते हैं, एक दूसरे के करीब होते चले जाते हैं। जो गुच्छे होते हैं ना, एक दूसरे से बिल्कुल करीब हो जाते हैं, खोशे जो होते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला पानी के ज़रिए अंगूर के बागात भी बसा देते हैं और जैतून और अनार जैसे फल पैदा करते हैं। इनमें कुछ शक्ल और सूरत में
ایک جیسے اور ذائقے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کہ شکل بھی دوسری ہوتی ہے اور ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی زمین بھی ایک ہی ہے اور اس پر برسنے والا پانی بھی ایک ہی ہے، لیکن ذرا سوچئے، زمین سے نکلنے والی نباتات اور پھلوں کے درختوں کے جو پھل پر ہے نا، وہ غور کرنے والی چیز ہے۔ کھجور کے پھل کو دیکھیے کہ اس کی ترکیب پر دھیان دیجیے، کہ پھر ذرا سا انگور کو دیکھیے جس میں بیج تک تو نہیں ہوتا ہے، اور پھر انار کو دیکھیے، اس کے دانے آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ذرا یہ دیکھیں کہ زمین ایک ہے، درخت کی بھی قسم بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، لیکن کسی کا جو پھل کمزور ہوتا ہے اور کسی کا جو پھل بہت ہی عمدہ اور بہت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے جب پھل نکلتا ہے تو وہ کتنا کمزور اور چھوٹا سا ہوتا ہے، اور جب پھل پک جاتا ہے تو وہ کتنا نفع بخش، لذیذ اور میٹھا بن جاتا ہے۔ پھر کسی ایک درخت کے پھل پر ذرا آپ توجہ کیجئے، پھل لگنے سے لے کر اس کے پکنے تک تمام مراحل پر غور فرمائیے۔ ہر ایک چیز آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یاد دلاتی چلی جاتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی سوچنے والا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انہیں صرف عام معلومات سمجھ کر غور کرنے کی زحمت بھی نہ کرے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر کیسے آ سکتی ہیں؟ یقیناً ان سب چیزوں پر نگاہ عبرت انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی عظیم قدرت پر ایمان لے آئے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَ مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا۔ ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر ہم نے اس سے سبزی کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ ہر پودا جب اگتا ہے تو وہ سبز ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو بیج ہوتے ہیں زمین میں جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کے باہر آتے ہیں، تو کون سی طاقت ہوتی ہے نا اس کو باہر نکال کے لے کر آئے۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے جو زمین میں مردہ جو بیج جانے کے بعد اس کو پودے کی شکل میں باہر لے آئے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ ایک زمین کے اندر مردہ بیج کو اللہ تبارک تعالیٰ پودے کی شکل میں باہر لے آتے ہیں۔ تو مٹی سے سبزہ نکالنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ قدرت کی شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی سے اگنے والی نفع مند نباتات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرسبز نباتات میں سے تہ بتہ دانے نکالے، یعنی جیسے نا گندم ہے، جو ہے اور چاول ہے اور دیگر جتنے بھی اناج ہیں، سارے یہ سب ایک ہی مادے سے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم سب اس سے اپنے خوراک بھی حاصل کرتے ہیں، اور یہ کچھ ایک دوسرے سے شکلوں میں ملتے بھی جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے۔ جیسے مثال کے طور پہ گندم اور جو دونوں ایک جیسے ملتے جلتے، لیکن اب کوئی اور جو کچھ ہے جو نہیں ملتے جلتے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ چاول ہے اور گیہوں ہے، دونوں کی شکلیں الگ الگ ہیں نا، اس طرح سے تو تمام دانے الگ الگ ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی جڑ ایک ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ بیج کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں اور کچھ ذخیرہ کر لیے جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ متشابہہ وغیرہ متشابہ، اور کھجور کے درختوں سے، اس کے گابھوں سے، جھکے ہوئے خوشے سے، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں اور نہ ملتے جلتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور سے گابھے نکالے اور پھر ان سے کھجور کے خوشے نکالے، من طلعہا یعنی اس کے گابھے سے، جو کہ خوشہ یعنی نکلنے کے پہلے اس کا غلاف ہوتا ہے۔ قینوان دانیہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جھکے ہوئے پھلوں کے گچھے نکالے۔ قینوان یعنی قینوان، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے قینوان، کینو کی جمع ہے، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے قاف نون واو، اور کھجور کے جھکے ہوئے گچھوں کو قینوان کہتے ہیں۔ طلعہا یعنی طلع وہ گابھا ہے جو کھجور کی ابتدائی شکل ہوتی ہے، پھر وہی بڑھ کر گچھا بنتا ہے اور آخر میں رطبہ یعنی پکی کھجور کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ دانیہ یہاں پہ جو لفظ آیا اس سے مراد گچھے ہیں، یعنی کہ وہ گچھے جو قریب قریب ہوتے ہیں، اور کچھ گچھے دور بھی ہوتے ہیں جن تک ہاتھ نہیں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر قریب والے خوشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر انگور، زیتون اور انار کے باغات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ان میں
نفع زیادہ ہے اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ متشابہ وغیرہ متشابہ سے مراد انار اور زیتون ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے درخت اور پتے ملتے جلتے ہوئے ہوتے ہیں اور پھل غیر مشابہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو پھل ہوتے ہیں وہ غیر مشابہ ہوتے ہیں۔ اس سے وہ تمام درخت اور پھل بھی مراد ہو سکتے ہیں جو کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں لیکن دوسرے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا ثمر وینعہ، اس کے پھلوں کو دیکھو جب وہ پھل لائے اور جب وہ پکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھل کھانے کی نہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ پکنے کی خوبصورتی دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی کاریگری پر غور کرو اور ان سے لطف حاصل کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عام طور پر تمام پھلوں کی طرف لیکن خاص طور پر کھجور کی طرف توجہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ غور و فکر کی دعوت اس وقت کے لیے ہے کہ اذا اسمرا، جب وہ پھل لائے، اور وینعہ یعنی اس کے پکنے پر، اس کے شگوفے نکلنے اور پک کر پھل کے سرخ ہونے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور احسان کو دیکھنا چاہیے اس وقت کے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ پھل کے پکنے کی طرف دیکھو جب وہ پکتا ہے، یعنی ایک ایسا پھل جو کڑوا تھا، کھٹا ہوتا ہے، بٹھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پک جاتا ہے تو اس کے اندر کیسا خوبصورت کلر، کتنا شیرینی والی مٹھاس، ذائقہ، اور پھر یہ سب کہاں سے کیسے آ جاتا ہے۔ تو ذرا غور کرنا چاہیے کون سی ایسی فیکٹریاں، مشینیں اتنی 15-20 دن کے اندر اس جو درخت ہے یا ڈالیں ہیں اس کے اندر کہاں سے ایڈ ہو گئی۔ کچھ دن پہلے جو ایک پھل تھا جو کچا تھا، بٹھا تھا اور کڑوا تھا، اچانک سے پھر وہ اس کے اندر کس نے اتنی ساری شوگر کی، ٹیسٹ کی اور رنگت کی فیکٹریاں کھول دی۔ کتنا زیادہ لذیذ، خوبصورت اور کتنا ہی زیادہ میٹھا ایسا پھل ہو جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ اس کو غور کرو، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب نیا پھل دیکھتے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے شہر میں برکت دے، ہمارے ساع اور ہمارے مد میں برکت دے۔ پھر جو بچہ چھوٹا نظر آتا تھا تو اس کو بلا کر یہ نیا پھل اسے دے دیتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 1373 ہے۔ ترمذی کی حدیث، حدیث نمبر 3454 اس کا نمبر ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بلا شبہ ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات الہی سے فائدہ اٹھانے کو مومنوں کے ساتھ خاص کیا ہے، کیونکہ نشانیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے سے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کا دل کھل جاتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے۔ مومن کو ان کا ایمان اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، ان میں اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر اور ان سے نتائج نکالنا بھی ہے۔ ایمان کے راستے میں جب انسان آدھا سفر طے کر لیتا ہے پھر یہ دعوت اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ سفر جو ہے، آدھا جو سفر سماعت کا ہے، جیسے قرآن حکیم میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً قبول وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو سچ میں سنتے ہیں۔ یہاں سننے سے مراد صرف آواز سننا نہیں ہے بلکہ وہ سماعت ہے جو دل تک پہنچتی ہے اور انسان کے اندر قبولیت پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں ان کے سامنے کتنی ہی نشانیاں آ جائیں، کتنی ہی آیات آ جائیں، وہ اثر نہیں لیتے ہیں۔ مومن تو وہی ہے جو اللہ کی بات سن کر اسے قبول کرے، اس پر غور کرے اور عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ آیت 100 ہے۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لی۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود
اور یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کے سوا کوئی بھی پیدا کرنے میں اس کا شریک نہیں ہے۔ ان مشرکوں نے صرف اپنے اندازے اور غلط سوچ سے یہ مان لیا کہ اتنی بڑی کائنات کا پورا نظام اکیلے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے چلا سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس پورے نظام میں اور انسانوں کی تقدیر بنانے اور بگاڑنے میں کچھ دوسری چھپی ہوئی طاقتیں بھی شریک ہیں۔ کوئی بارش کے دیوتا ہے، کوئی کھیتی اگانے کے، کوئی پھلوں میں مٹھاس بھرنے کے، کوئی دولت کی دیوی ہے، کوئی صحت کی، سب دیوی دیوتا انہوں نے ایجاد کر لیے۔ اس طرح کی بیکار کی باتیں دنیا کی تمام مشرک قوموں میں پائی جاتی رہی ہیں۔ عام طور پر ستاروں کی پوجا کرنے والی قومیں، یہاں تک کہ ان کا طریقہ کیا ہے، وہ ستاروں کی عبادت کرتے، وہ ستاروں کی روحوں اور اپنی جو سوچ سے بنی ہوئی شکلوں کے انہوں نے بت بنا کے تیار کر لیے۔ انہی روحوں کو قرآن نے کہیں جن اور کہیں شیطان کہا ہے۔ پھر ان لوگوں نے ان دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں بنا کر ایک پوری بڑی سی جو کہانی ہے وہ تیار کر لی۔ ہندو، مصر، یونانی، بابلی، یہ جتنی بھی ان کی جو قومیں ہیں، ایسی چھپی ہوئی روحوں کی عبادت کا عقیدہ ان کے اندر عام پایا جاتا ہے۔ انہی دیوی دیوتاؤں میں سے کچھ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیے، اور اہل عرب میں بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں وہ کہا کرتے تھے، یعنی کہ جو عرب والے تھے زمانے جاہلیت میں، وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ عرب میں جو کچھ فرقے ایسے بھی تھے جو جنات اور خبیث یعنی خبیث شیاطین کی عبادت کرتے تھے اور مصیبت کے وقت ان کے نام کی دہائی دیتے تھے اور کائنات میں ان کا تصرف مانتے تھے۔ ان سب کی اس آیت سے تردید فرمائی گئی ہے کہ وہ بے سمجھے، انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لی۔ چنانچہ عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان گڑھی ہوئی باتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سب کا جواب دیا کہ جن تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہو وہ صرف بندہ ہو سکتا ہے، شریک نہیں بن سکتا ہے، اور جب اللہ کی کوئی بیوی ہو ہی نہیں سکتی تو پھر وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور پھر اس کے بیٹے بیٹیاں بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ آیت 101 ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے؟ اسی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنا کسی سامان کے اور بنا کسی پہلے سے بنے نقشے یا مثال کے وجود بخشا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی چیز کا نقشہ بنایا، نہ کوئی سیمپل بنایا، نہ کوئی جیسے سبسٹنس ہوتا ہے، نہ کچھ ایسے بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنا کسی ان تمام چیزوں کے بنایا۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی ثابت ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کسی پرانے سامان سے بنتی ہے نا۔ آج بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں نا، جو سائنس کی جو لوگ تھیوری لگاتے ہیں یا اس طرح سے جو ان کی باتیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی، تو ان کی یہ باتیں غلط ثابت ہوتی۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنا کسی نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، یعنی پہلے کوئی مثال موجود نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کی کوئی اولاد ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اولاد تبھی ہوتی ہے جب ہم جنس ہوتا ہے، جوڑا ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیسا کمثلہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو اور اس کی کوئی اولاد ہو؟ تو اولاد کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ آیت 102 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے،
بس تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ آیت 103 ہے، اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے، اور وہی نہایت باریک بھی سب خبر رکھنے والا ہے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی نگاہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے ابصار، ابصار بصر سے یعنی نگاہوں کی جمع، مطلب یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ ساری مخلوقات، جن اور انس، ملائکہ اور تمام حیوانات کی نگاہیں مل کر بھی اللہ جل شانہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی کہ نگاہیں اس کی ذات کا احاطہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی نگاہوں کو پوری طرح دیکھتے ہیں اور ان کا دیکھنا ان سب پر محیط ہے۔ اس مختصر آیت میں حق تعالیٰ کی دو مخصوص صفتوں کا ذکر ہے۔ پہلی یہ ہے کہ ساری کائنات میں سب کی نگاہیں مل کر بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جہان کے سارے انسان اور جنات اور فرشتے، شیطان جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے، وہ سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اس کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں، اس مسئلے میں تمام علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس عالم دنیا میں حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ اور زیارت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ درخواست کی تھی، ربی ارینی، اے پروردگار مجھے اپنی زیارت کرا دیجئے، تو جواب میں ارشاد ہوا لن ترانی، کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب جب ان کو ملا ہوگا تو پھر کسی جن یا بشر کی کیا مجال ہے نا۔ اور البتہ آخرت میں مومنین کو تو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہونا ہی ہے، اور بہت ساری احادیثوں سے پتہ چلتی ہے بات کہ جب آخرت ہوگی تو ہر مومنین، ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ البتہ لیکن جو کفر کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے انکار کیا ہوگا اسلام کا اور رسول کا، آخرت کا، تو ان کو بطور سزا اللہ تعالیٰ کی رویت سے مشرف نہیں ہوں گے وہ، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یعنی کفار اس روز اپنے رب کی زیارت سے محجوب اور محروم ہوں گے۔ جنہوں نے کفر کیا ہوگا وہ لوگ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت مختلف مقامات پر ہوگی، عرصۂ محشر میں بھی اور جنت میں پہنچنے کے بعد بھی۔ اور اہل جنت کے لیے ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جو نعمتیں جنت میں مل چکی ہیں ان سے زیادہ اور کچھ چاہیے تو بتلاؤ، ہم وہ بھی تمہیں دے دیں۔ تو جنتی عرض کریں گے، یا اللہ آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دی، جنت میں داخل فرمایا، اس سے زیادہ ہم اور کیا چاہیں گے؟ اس وقت حجاب درمیان سے اٹھا دیا جائے گا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہی نعمت ہوگی۔ ایک رات صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ چاندنی رات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا، آخرت میں تم سب اپنے رب کو اسی طرح عیاں دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ترمذی اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ عمر رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جنت میں خاص درجہ عطا فرمائیں گے ان کو روزانہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو دنیا میں کسی کو حق تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوتی اور نہ ہی ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا وہ آنکھیں نہیں دی ہیں کہ ہم ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، یعنی کسی انسان کے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جو تمہیں یہ بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا ہے۔ پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت فرمائی، لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔
سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا ہے اور نہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سوئے۔ وہ میزان کو جھکاتا ہے اور اوپر اٹھاتا ہے۔ اس کی طرف رات کا عمل دن سے پہلے ہے اور دن کا عمل رات سے پہلے اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے، اور اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس چیز کو جلا دے جس پر اس کی نظر پڑے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے یا آگ ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار سے ہر چیز جل جائے جس پر اس کی نظر پڑے۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 179 اس کا نمبر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ مسلم کی حدیث نمبر 178 اس کا نمبر ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا اپنے اللہ کے حکم میں سے کچھ چھپایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزی قیامت تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح بنا کسی تکلیف کے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ دوسری صفات اس آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ کی نظر ساری کائنات پر محیط ہے۔ دنیا کو کوئی بھی ذرہ اللہ کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور وہ بہت ہی باریک بین و خبر رکھنے والا ہے۔ آیت 104 ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، تو جس نے بصیرت سے کام لیا تو وہ اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ آیت 105 ہے۔ اور اسی طرح ہم آیات کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ قرآن کی آیات کو الگ الگ انداز سے اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ حق پوری طرح ظاہر ہو جائے، لیکن جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے ہیں وہ بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے کہیں اور سے پڑھ لیا ہوگا یا سیکھ لیا ہوگا۔ یعنی کافروں کا مقصد حق کو ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کے لیے وجہ ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ علم والے ہوتے ہیں اور دل سے سچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہی آیات صاف ہدایت کا راستہ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی آیات اور دلائل مختلف انداز میں بیان فرمائی۔ اس بارے میں مشرکین باتیں بناتے تھے کہ قرآن ایک ہی بات کو بار بار کیوں بیان کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اپنی آیات کو مختلف انداز میں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ مخالفین پر پوری طرح حجت قائم ہو جائے، اور تاکہ مشرکین اور کفار یہ نہ کہہ سکے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے یہ سب کچھ اہل کتاب سے سیکھ لیا ہے۔ اور اس لیے بھی بیان کرتے ہیں کہ حق کے طالبوں کے لیے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دے تاکہ وہ حق کی اتباع کرے اور باطل سے بچے۔ آیت 106 ہے، آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی تقویت اور ان کے حزن اور ملال کے ازالے کے لیے انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے بے بنیادی شبہات سے متاثر ہو کر دعوت تبلیغ کو ترک نہ کریں۔ آپ اپنی راہ پر ثابت قدمی میں سے چلتے رہیں اور مشرکین کی باتوں کو خیال نہ کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا ہے، اور اسی معجزے کی مثل لوگ ان پر ایمان لائیں، اور جو مجھے معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بس مجھے امید ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن تمام انبیاء کی امت سے زیادہ ہوں گے۔ آیت 107 ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ آیت 108 ہے، اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، بس وہ ذاتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دے۔ تو اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کو لوٹنا ہے۔
تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ ہی کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تو یہ آیت سد ذرائع کی دلیل ہے، یعنی اگر ایک جائز کام کسی بڑی خرابی کا ذریعہ بنتا ہے تو اس جائز کام کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اس آیت میں مومنوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام ملحوظ رکھے۔ انہیں مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہیں دینا ہے۔ تو ایمان والوں کو مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ مشرکین غصے میں آ کر اللہ تعالیٰ کو کہیں گالی نہ دے دے معاذ اللہ، تو زیادہ فساد کے مقابلے میں تھوڑی مصلحت کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص دوسرے شخص کے باپ کو برا کہے تو جواب میں وہ اس کے باپ کو برا کہے، اور وہ اس کی ماں کو برا کہے تو جواب میں اس کی ماں کو برا کہے۔ اس طرح سے یہ اپنے ماں باپ کو برا کہلواتا ہے نا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 5973 اس کا نمبر ہے۔ کذالک زینا لکل امہ، یعنی انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو، چاہے وہ حقیقت میں ہو اچھا ہو یا برا، وہ اچھا ہی سمجھتا ہے۔ آیت 109 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو یہ اس پر ضرور ایمان لے آئے۔ کہہ دیجئے کہ نشانیت تو سب اللہ کے پاس ہے، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم، یہ تو ایسے بدبخت ہے کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے۔ دراصل مشرکین مکہ نے اپنی عادت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک نشانی کا مطالبہ کیا اور قسم کھا کر کہا کہ اگر یہ نشانی آ گئی تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کا مقصد ایمان لانا نہیں بلکہ رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے جواب میں ان سے کہہ دیے کہ آیات و نشانی اللہ کے پاس بہت ہے، لیکن تمہاری مرضی کے مطابق انہیں لانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے مشرکین قسمیں کھاتے ہیں، باللہ جہد ایمانہم، یعنی زوردار اور پختہ قسمیں کھاتے ہیں، لئن جاءتہم آیا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ بھی جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور سچائی پر دلیل کرتی ہو، لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا، تو یہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ کلام جو ان سے جاری ہوا، اس کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد صرف اعتراض کو ٹالنا اور اس چیز کو پوری طرح ٹھکرانا تھا جو انبیاء اور رسول لے کر آئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، یہ کہہ دیجئے کہ نشانیت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جب چاہتا ہے معجزات نازل کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو روک دیتا ہے، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ جب ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں کو حق کا ارادہ کرنے سے محروم کر دیا، اس لیے کہ وہ حق بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے، اور ان کی آنکھوں کو بصیرت سے محروم کر دیا، اس لیے وہ راہ حق کو دیکھتے ہی نہیں۔ تو جس طرح وہ پہلے ایمان نہیں لائے، اب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کفر میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے گا۔ جو شخص ہٹ دھرمی سے ایک مرتبہ انکار کر دیتا ہے تو وہ مسلسل انکار ہی کرتا رہتا ہے۔ اگر اسے ایمان لانا ہوتا تو وہ پہلے ہی کیوں انکار کرتا نا؟ اس نے تو جان بوجھ کر پہلی مرتبہ انکار کیا، اب وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرتا رہے گا۔ اسے قبول حق کی توقع رکھنا فضول ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، یعنی اس سے پہلے معجزے دیکھ کر جب یہ ایمان نہیں لائے تو اب کیسے لائیں گے؟ جو شخص حق واضح ہونے کے بعد ہر دھرمی میں سے ایک دفعہ انکار کر دیتا ہے نا، پھر وہ لگاتار انکار کرتا ہی رہتا ہے، اس کے بعد اس بد عمل کی وجہ سے اسے آگے چل کر اس سے ایمان لانے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ پہلی دفعہ ہی حق کی بات سن کر انصاف سے قبول کر لیتے ہیں، اور جس شخص نے پہلے ہی ضد سے ٹھان رکھی ہوتی ہے کہ میں نہیں مانوں گا،
مانوں گا ہی نہیں، تو وہ معجزہ دے کر بھی ہیلے بہانے بنا لیتا ہے. جسے مثال کے طور پہ فرعون نے کہا تھا نا، کتنے معجزے دیکھے اس نے، کھلی کھلی آنکھوں سے معجزے دیکھے، لیکن وہ ایمان لانا اس کو توفیق نہیں ہوئی. تو الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہمارا آج کا لیسن پورا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے، فضل ہے کہ الحمدللہ ہمارا 7 پارہ بھی مکمل ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت دے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو ٹھکانہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم.